अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, एक सवाल पिछले एक हफ़्ते से बहुत तेज़ी से बार बार पूछा जा रहा है कि मौलाना ऐसे हालात में दो मसले बड़े तेज़ी से खड़े हैं। एक मसला ये है कि लोगों में भुखमरी फैली हुई है, लोग जो है वो खाने के मोहताज हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी में जितना आदमी घुले मिलेगा उतना ज़्यादा इसके बढ़ने के चांसेस हैं। तो ऐसी शक्ल में अगर क़ुरबानी को उलमाए किराम ये फ़तवा दे दें कि इस साल क़ुरबानी न की जाए और क़ुरबानी के बजाय ये रकम जो है वो गरीबों की मदद कर दी जाए, तो आपकी क्या राय है? मैं आपको शरई लिहाज से, चूँकि आपने बात मुझसे पूछी है एक आलिम से शरई लिहाज से कि शरई लिहाज से इस मसले का हल क्या है, तो मैं शरई लिहाज से आपको बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की सोच क्यों आ रही है, कौन लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग जो पहले से ही क़ुरबानी को एक एक्स्ट्रा चीज़ समझते हैं कि क़ुरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है, या क़ुरबानी जो है वो जीव हत्या है, क़ुरबानी जो है वो बेमतलब का एक अमल है। चूँकि उनको क़ुरबानी की फ़जीलत नहीं मालूम है, लिहाजा एक तबका वो है तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका हो गया है। दूसरे वो लोग हैं जो वाकई में कौम का दर्द रखते हैं, लेकिन कौम का दर्द रखते हैं और शरई मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं, ये दूसरे लोग हैं। तीसरे वो लोग हैं कि जो हिसाब लगा रहे हैं कि इतनी दुनिया में क़ुरबानी होती है, अगर इतने जानवर ख़रीदे जाते हैं, पिछले साल का रिकॉर्ड ये था कि तकरीबन 4 खरब रुपए के जानवर ख़रीदे जाते हैं, तो 4 खरब रुपए अगर गरीबों में तकसीम कर दिए जाएं तो एक बहुत बड़ा जो है वो मसला हल हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोगों की हाँ में हाँ मिला करके वो उसके साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, हॉस्पिटल बना दिया जाए, गरीबों की मदद कर दिया जाए, जिनके घर में खाना नहीं है उस पैसे से खाने का इंतज़ाम कर दिया जाए। ये सारी बातें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात शरई लिहाज से समझ लें, इसकी फ़जीलत अगर आपको मालूम हो जाए तो ये बात आप कभी नहीं कहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न माजा की रवायत है कि हर बाल के बदले में एक नेकी है। साहबी ने कहा कि भेड़ों में तो बहुत से बाल होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बावजूद भी हर बाल पर एक नेकी है। इसको पहले सामने रखें आप। जब ये सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह सारा मसला आपको समझ में आ जाएगा। एक बात। दूसरी चीज़, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे हालात पेश नहीं आए और उन्होंने क़ुरबानी को पोस्टपोन किया? ये दूसरी बात समझने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल रहे। तिरमिज़ी की रवायत है कि आपने हर साल क़ुरबानी की। 10 साल में तकरीबन 6 साल ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें जंगी हालात रहे हैं। जंगी हालात में तो सारी दुनिया तनख्वाहें काटने लगती है, जितने भी एक्स्ट्रा ख़र्चा होता है सब बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मुल्क की और लोगों की हिफाजत मकसूद होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल में 6 साल की ज़िंदगी ऐसी गुजरी है कि जो जंगी हालात रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो कह देते भाई क़ुरबानी का पैसा उठा करके किसमें मुजाहिदीन के ऊपर ख़र्चा किया जाए। वो तो उस वक़्त बहुत बड़ा मसला था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मशवरा नहीं दिया। एक बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहत पड़ गया, मदीने के अतराफ़ में कहत था, लोगों के पास खाने के बड़े मसाइल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, क़ुरबानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा न खाया जाए। ये उसी वक्त पार्टिकुलर टाइम के लिए, ख़ास वक्त के लिए अल्लाह के रसूल ने मना किया था। क्यों? ताकि गोश्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाएँ, वो एक खाने का ज़रिया बन गया। ऐसे हालात में आप ये कह सकते थे कि जानवर की क़ुरबानी करने के बजाय आप क्या करें कि उस पैसे से गरीबों को गल्ला दिलवा दें। तो ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ है। अच्छा, अब मैं एक एक का जवाब
لاجکلی دینا چاہتا ہوں. شرعی لحاظ سے تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ شرعی لحاظ سے کسی طرح یہ جائز ہی نہیں ہے کہ قربانی کو اسٹاپ کیا جائے اور اس پیسے کو کار خیر میں لگا کر کے یہ سمجھا جائے کہ میں نے بہت بڑا جو ہے وہ کام کر لیا ہے. اس کی وجہ آپ کو بتا دیا کہ قربانی کی فضیلت معلوم نہیں ہے لوگوں کو. نمبر 2، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پوری دنیا اب دن پر دن گلوبل ولیج ہوتی جا رہی ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے. آپ بتائیے ایمانداری سے کہ کیا پوری دنیا میں ہر وقت یعنی 12 مہینہ ہمیشہ حالات اسموتھ رہیں گے؟ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کے حالات کیا رہیں گے؟ خرابی رہیں گے. تو ایک مسلمان کی ذمہ داری تو پھر ہمیشہ یہ رہے گی کہ بھائی یہاں سے ختم ہوا معاملہ تو وہاں کرو، وہاں کا ختم ہوا تو وہاں کرو. تو قربانی پھر ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. حالات تو دنیا میں ایسے رہتے ہی رہتے ہیں، اور ہم خود دیکھ رہے ہیں پچھلے 10-12 سال سے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز رہتی ہے. کبھی زلزلہ آیا رہتا ہے، کبھی سیلاب آیا رہتا ہے، کبھی جو ہے کرونا کی بیماری آئی ہوئی ہے. تو ایسے حالات ہمیشہ خراب رہیں گے. اگر اس بنیاد پر کہ حالات خراب ہیں قربانی کو ڈیلے کیا جائے، قربانی کو کینسل کیا جائے اس سال، تو پھر قربانی کا ایک پورا جو نظم ہے نا، قربانی جو ایک اللہ کی جانب سے ایک عبادت ہے، وہ عبادت کا ایک پورا شعبہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تیسری بات کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرے گا، مثال کے طور پر ایک آدمی 10,000 روپے کا بکرا لانا چاہتا تھا، نہیں لایا، نہیں صاحب غریبوں کی مدد کر دینا چاہیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 10,000 روپے غریبوں کی مدد کر دے گا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم سمجھاتے ہیں کہ شادی سادگی سے کرو، انہوں نے سادگی سے شادی کر دیا. ان کا ارادہ تھا کہ 25 لاکھ روپے خرچ کریں گے، انہوں نے 2 لاکھ روپے میں شادی سادگی سے کر دی. 23 لاکھ روپے انہوں نے کبھی بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ ہم نے شادی چونکہ سادگی سے کر دی، چلو 23 لاکھ ہمارا بچ گیا. یہ انسانی مزاج کے خلاف ہے. اگر آپ قربانی کا پیسہ بچا بھی لیں گے تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس پیسے کو لوگ غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. یہ محض ایک ہمارا جو ہے وہ ایک پریکٹیکلی بات کریں، عملی شکل میں بات کریں. عملی شکل میں ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا، اس طریقے سے اگر لاجکلی دیکھا جائے، منطقی لحاظ سے دیکھا جائے، تو قربانی کا بدل خدمت خلق نہیں ہے، قربانی ایک عبادت ہے. اچھا، اور آج قربانی پر آپ نے اعتراض کیا. حج میں ایک آدمی کو 2.5 سے 3 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے. اب ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو بولو کہ یار 2.5 سے 3 لاکھ روپے اگر تم غلہ تقسیم کر دو گے تو بڑا لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، تو پھر حج کو بند کر دیا جائے. تو اس طریقے سے جو پلرز ہیں عبادت کے، وہ ایک ایک کر کے لوگ جو ہے اس طریقے سے اس میں شقیں نکال کر کے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، حقیقت میں کرنے کا کیا کام تھا وہ نہیں کیا جا رہا ہے. کرنے کا کیا کام تھا یہ بتایا جاتا کہ لوگوں قربانی، اب آپ کو بامبے وغیرہ میں بعض لوگ ہم نے 5 لاکھ کا بکرا کیا، ہم نے 6 لاکھ کا بکرا کیا. اس پر تقریریں کی جائیں، اس پر نصیحت کی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ قربانی کوئی شوق مارنے کی چیز نہیں ہے. قربانی ایک فرضیت ہے، آپ اپنی استعداد کے مطابق کر لیں، لیکن یہ 5 لاکھ 7 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کا بکرا اور جانور لے کر کے ذبح کرنا، اس کو کنٹرول کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، جو لوگ نفلی قربانی کرتے ہیں، جن کے اوپر فرض ہے ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، جن کے اوپر قربانی واجب ہے کرنا ہی کرنا ہے. جو لوگ نفلی قربانی کرتے ہیں ان کو مشورہ دیا جائے کہ بھائی نفلی قربانی نہ کر کے آپ ایسے حالات میں، بلکہ ہمیشہ حالات ایسے ہی رہیں گے، ان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ خدمت خلق کے شعبے کو ڈیولپ کریں، خدمت خلق میں پیسے کو لگائیں، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں. اچھا، لوگ شادیوں پہ خرچہ کر رہے ہیں، اتنے حالات خراب ہونے کے بعد ہال بھی بک کرنا ہے، شادی کو دھوم دھڑکے سے کرنا ہے. اچھا، آپ دھوم دھڑکے سے نہیں بھی کر پا رہے ہیں لیکن پھر بھی پیسہ نکال کر کے غریب کو نہیں دے دے رہے ہیں کہ ہماری شادی میں چلو کرونا کی وجہ سے پیسہ ہمارا کم لگ گیا، لہذا اتنا پیسہ اٹھا کر کے کس کو دے دیا جائے؟ غریب کو دے دیا جائے، چلو غریب کی شادی کرا دی جائے. ایسا نہیں ہو رہا ہے. عملی شکل میں باتیں کریں، ایسا ہو نہیں رہا ہے. اچھا، تو ان کو سمجھایا جائے بھائی کہ کم سے کم شادی میں سادگی اختیار کریں. برتھ ڈے ویسے ہی منایا جا رہا ہے،
اس میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ پیسے یہاں خرچہ کرنے کے بجائے لوگ جو محتاج ہیں ان کی مدد کی جائے۔ لوگ ایک گاڑی لیے ہوئے ہیں، دوسری گاڑی شوق پہ چار شوق کی وجہ سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو چاہے گھر بنانا ہے، گھر بنانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے زیادہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انٹیریئر ڈیکوریشن میں تو 1 کروڑ لگ گیا، گھر بنانے میں 50 لاکھ روپے لگے۔ تو ایسی چیزوں پر کنٹرول کریں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے شوق کی وجہ سے فضول خرچی ہو رہی ہے ان پر کنٹرول کریں۔ ایک آدمی کو صرف قربانی سے روک کر کے آپ اس کو خدمت خلق کے شعبے کو ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا چلو لاجیکلی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ مادہ پرست لوگوں نے ہی اس مسئلے کو اٹھایا ہے زیادہ تر۔ ایک طبقہ تو وہ ہے بیچارہ جو خیر خواہ ہے، چاہتا ہے لوگوں کی مدد ہو جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر 4 خرب روپے مان لیے جائیں کہ 4 خرب روپے کے جانور بکتے تو یہ پورا ایک چین آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں غریبوں کو فائدہ ہوتا۔ بھائی جن لوگوں نے جانور پالا تھا، سال بھر پالا تھا کہ بقرعید کے موقع پر ہمارے جانور بک جائیں گے اور وہی ان کے سال بھر کی آمدنی کا ذریعہ ہے، آپ نے اس آمدنی کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اچھا انہوں نے سوچا تھا کہ 10-12 دن پہلے لوگ اپنے جانور لے کر جائیں گے، چارہ والوں نے سوچا تھا کہ 10 دن خوب اچھا چارے کا بزنس ہوگا۔ اب وہ غریب چارہ بیچنے والا پریشان ہے۔ 10 دن سوچا گیا تھا کہ چرواہے کو چرواہی مل جائے گی، لوگ جانور رکھیں گے خدمت کے لیے، جانور کے لیے ہم کو ڈیوٹی دیں گے، وہ اپنی ڈیوٹی اٹھا کر کے ختم کر دیا۔ قربانی کرنے میں جو قربانی ذبح کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک دن میں 3 دن میں جو کما لیتے 20 سے 25 ہزار روپے، آپ نے وہ پورے سال کا بجٹ آپ نے اٹھا کر کے اس کا کیا کر دیا؟ غریب کا فیل کر دیا۔ اچھا کتنے لوگ تھے بیچارے جو ہوں گے، کم ہی لوگ ہوں گے، لیکن ایک بڑا طبقہ تھا، چھوٹے کا گوشت کھانے والے بیچارے نہیں تھے، ان کو امید تھی چلو بقرعید کا موقع آئے گا، چھوٹے کا گوشت بھی جو ہے 2-4 دن مل جائے گا، وہ 2-4 دن ہم کو ہماری دال اور سبزی کا خرچہ بچ جائے گا۔ وہ آپ نے دال اور سبزی کا خرچہ پھر لگوا دیا۔ تو کاٹنے والے کتنے لوگ تھے جو ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے تھے کہ جانور وہاں سے بازار سے خریدا جائے گا اور یہاں پہ لا کر کے بیچا جائے گا، تو ہم کو ٹرانسپورٹ کا پیسہ ملے گا، ہمارا دھندا چلے گا، ان کا نقصان ہوا۔ پھر چمڑے والوں نے سوچا تھا کہ چمڑا آئے گا، چمڑے کی فیکٹری میں چمڑے کا نقصان ہوا۔ اچھا پھر سوچا گیا کہ اس میں کام کرنے والے بیچاروں نے سوچا تھا کہ اوور ٹائم لگائیں گے، اس ٹائم پہ چمڑا خوب آتا ہے، ان غریبوں کا بیچارے کا نقصان ہوا۔ تو آپ ایک چین ہے، میں کیا گناؤں، ایک پوری چین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے غریبوں کو فائدہ پہنچا دیا۔ اگر ایک طرف غریبوں کا فائدہ دیکھا جائے تو اتنے غریبوں کا نقصان بھی سامنے رکھا جائے۔ کئی خرب روپے اس وقت غریب لوگوں کو کسی نہ کسی دوسرے ذرائع سے محنت کے ذریعے، چارے کے ذریعے، ٹرانسپورٹ کے ذریعے مل جاتے تھے، وہ سارا کا سارا ہم نے کیا کر دیا؟ پوری چین کو ختم کر دیا۔ اب لے دے کر کے ایسے حالات میں صرف ایک چیز ہے کہ بھائی اس میں چونکہ یہ جو بیماری لگی ہوئی ہے، اس بیماری میں پرابلم کیا ہے؟ اس بیماری میں پرابلم یہ ہے کہ چھوا چھوت کی بیماری ہے، پھیلتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جب لاک ڈاؤن کھل رہا ہے، سرکار ہو یا آدمی ہو، ذاتی طور پر کہا گیا بس میں 20 آدمی بیٹھیں گے، سوشل ڈسٹینس کا پورا خیال رکھا جائے گا، رکھا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ٹرین میں کہا گیا کہ 8 کی برتھ ہے، 4 بیٹھیں گے، ابھی ہمارے لوگ آئے انہوں نے کہا 8 کی برتھ تھی، 8 بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہر جگہ اگر سوشل ڈسٹینس کو فالو کیا جا رہا ہو اور اس صرف جانور کے خریدی میں اور قربانی کرنے میں سوشل ڈسٹینس ڈسٹرب ہو رہا ہو تو بھی ایک بات سوچی جائے۔ ساری جگہ تو تم نے سوشل ڈسٹینس کو ڈسٹرب کر رکھا ہے، لہذا احتیاط کے ساتھ قربانی کے مشورے دیے جائیں، کرنے کا طریقہ بتایا جائے، لوگوں کو سمجھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو سمجھ آتا۔ اسی طرح مسجد کے بارے میں لوگ پیچھے پڑے ہیں کہ مسجدیں 4 یا 5 دن ہو جائیں، 4-5 نمازی پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، بھلے لاک ڈاؤن گورنمنٹ کی طرف سے ہو نہیں ہو۔ میرا کہنا ہے کہ بازار سے لے کر کے، پارلیمنٹ سے لے کر کے، شادی سے لے کر کے، موت سے لے کر کے کہیں بھی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے، سارا قہر ٹوٹ پڑا ہے مسجد کے اوپر۔ ویسے بھی پورے بھارت کے مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے، چاہے مصلحت کہہ لیں، چاہے خوف کہہ لیں، چاہے تدبیر کہہ لیں، کہ کسی ایک قانون کو بھی وہ مسلمان اس وقت بھارت میں اس سلسلے میں، مسجد کے سلسلے میں مخالفت نہیں کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں مخالفت کرنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں
کہ ساری مسجدوں میں سوشل ڈسٹنس کے ساتھ جماعت ہو رہی ہے، ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے سوشل ڈسٹنس کے ساتھ جماعت پڑھنے کے لیے؟ یہ ہم سے پوچھیں کہ جس نبی نے فرمایا تھا کہ پیر سے پیر لگ کر کے آدمی کھڑا ہو، درمیان میں اتنا بھی گیپ نہ ہو کہ اس میں شیطان کھڑا ہوتا ہے، ہم نے ان ساری باتوں کو مصلحت کی بنیاد پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو، ہم نے اس سارے سوشل ڈسٹنس کو فالو کیا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں وہی 4-5 آدمی، ارے بھائی بازار میں سوشل ڈسٹنس لگوائیے، ہاسپٹل میں لگوائیے، ڈاکٹر کے یہاں میں نے جا کر کے دیکھا کہ ڈاکٹر کے یہاں سوشل ڈسٹنس کا کوئی وہ نہیں ہے، ہاسپٹل میں نہیں ہے، بازار میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، ٹرین میں نہیں ہے، شادی کے حال میں نہیں ہے، سارا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے قربانی کے اوپر اور سارا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے مسجد کے اوپر۔ سوشل ڈسٹنس کو ہر جگہ فالو کریں جیسے مسجد میں فالو کر رہے ہیں، اور قربانی احتیاط کے ساتھ کریں، یہ نظریہ پیش نہیں کریں کہ ان پیسے کو غریبوں کو دے دیا جائے تو بڑا فائدہ ہے۔ غریبوں کو آپ نے جتنا مد نظر رکھا، اگر 10% غریب کو آپ نے مد نظر رکھا تو 90% غریبوں کا نقصان ہوا، وہ ہمارے دماغ میں بات نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ آخری بات کہہ رہا ہوں، پھر اس کے علاوہ شریعت ہمارے نزدیک مقدم ہے۔ آج قربانی بند، کل حج کو کہا جائے گا، لہذا جو لوگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، ان کے سامنے میں نے مثالیں دی کہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال ایمرجنسی کی حالت میں بھی قربانی کو آپ نے 10 سال لگاتار قربانیاں آپ نے کی ہیں۔ لہذا رسول اکرم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بات آپ کو میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔